نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اٹھا سا کیا پردہ اس راز سے، اٹھا سا کیا پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے. تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر. تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. احباب گرامی، معزز سامعین و سامعات، حالات انسان کو دنیا میں جو رخ دکھاتے ہیں ان کا اثر جہاں انسان کے وجود پہ ہوتا ہے وہاں اس کے اذہان اور قلوب پہ بھی ہوتا ہے. جب کوئی شخص بدنوں سے رستے ہوئے خون کو دیکھتا ہے، دلوں میں مچلتے ہوئے ارمانوں کو دیکھتا ہے، اور لبوں کے اوپر سسکتی آہوں کو محسوس کرتا ہے، اور دنیا اس کی پلکوں سے چھلکتے آنسوں کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھنے کے بعد ان کو بے بس محسوس کرتا ہے، تو زبان پہ شکوہ آ ہی جایا کرتا ہے، اور مخلوق اپنے خالق سے یہ سوال کر ہی لیا کرتی ہے کہ اے رب، اے خالق ارض و سما، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانے پر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانے پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اور اس صورت حال کو دیکھتے ہوئے نظر یوں آتا ہے اور شکوہ یہ رخ دھار لیتا ہے. بت صنم خانوں میں کہتے ہیں کہ مسلمان گئے، بت صنم خانوں میں کہتے ہیں کہ مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہباں گئے. اور یہ صورتحال حالات سے متاثر کر کے کافر کو خوش کر رہی ہوتی ہے. خندزن کفر ہے،
एहसास तुझे है कि नहीं, शायर अपने रब से शिकवा कर रहा है। खंदजन कुफ्र है, एहसास तुझे है कि नहीं, अपनी तौहीद का कुछ पास तुझे है कि नहीं। हजरात, ये शिकवे, ये अहवाल और कहने वालों का कहना कि मर गए मुसलमान, ये तो कहा जाएगा, मर गए मुस्लिमा तो ये कहा जाएगा, क्या दुनिया में उनका कोई खुदा न था? अल्लाह भी है, अल्लाह को मानने वाले भी हैं। और इन हालात के पेश नजर, इन शिकवों को देखते हुए, जब राबिता किताब और सुन्नत से किया गया और उस पे मुसलमानों के अहवाल पेश किए गए, तो जवाब मिला कि मुकाबले में हमेशा वही जीता है जो अपने अंदर जीतने का आज़म रखता है, और ताबीरें उसी की होती हैं जो ख्वाब देखता है। जिसने ख्वाब नहीं देखने, उसकी ताबीर नहीं होनी, और जिसमें अज़म, आरजू और आगे बढ़ने की सोच नहीं, वो मुकाबले में जीतना तो दूर की बात, उसकी शिरकत भी नहीं हुआ करती है। लिहाजा आसमान से जवाब आया, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, जन्नत के उम्मीदवार बने बैठे हो, और ये गुमान है, जुबान पे दुआएं हैं, लबों पे हरकत है, मनाजात हैं कि अल्लाह हमें जन्नत दे दे, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका जन्नतुल फिरदौस। ये जन्नतुल फिरदौस के सवाली, वलम्मा यातिकुम मतलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, लेकिन आप हिस्ट्री से नावाकिफ क्यों हो गए? नादान किस लिए बन गए? तारीख से आपकी जान पहचान क्यों न रही? माजी के अहवाल और इस्लाम को सीने से लगाने वाले, उनके ऊपर टूटने वाले गमों के पहाड़, वो आपकी नजरों से ओझल क्यों हो गए? याद रहे, मस्सतहुमुल बअसाउ, उन लोगों के अंदर बऊसत ने, गरीबी ने, फकीरी ने, मफलूकुल हाली ने ऐसे डेरे जमाए कि उनके रगो रेशा में उतर गई। वद्दर्रा, और दुनिया के अंदर दुख, दर्द, तकालीफ, आलाम, मुसीबतें, परेशानियां, इब्तिलाएं, आजमाइशें अंदर और बाहर से उनको इस तरीके से उन्होंने घेरे में लिया कि दुनिया दंग होकर रह गई। वह जुल्जिलू, ऊपर से भी आजमाइशें, दाएं बाएं आगे पीछे से भी आजमाइशें, वह जुल्जिलू, और नीचे से जमीन भी उनके कदमों के नीचे से निकाल ली गई। जलजले बपा हुए, पूरे के पूरे हिला के रख दिए गए, दिलो दिमाग चकरा गए, कलेजे मुश्किलात की वजह से मुंह को आने लगे। वह जुल्जिलू हत्ता यकूल रसूल वल्लदीन आमनु मअ, ये कैफियत तकलीफ की कुछ ऐसी थी कि अकेली आवाम नहीं चीखी, उस वक्त की उम्मत, उनकी जुबान और उनके लबों पे शिकवा नहीं आया। वक्त के पैगंबर भी, वो भी बोल उठे और डगमगा के रब के सामने गिड़गिड़ा उठे, कहने लगे, मता नसरुल्लाह, अल्लाह अगर तू है, तेरे वादे हैं, तू मदद करता है, तो तेरी मदद कब आएगी? जब हम मिट जाएंगे। मता नसरुल्लाह, तेरी मदद कब है? तेरी मदद कब आएगी? तेरी नसर हमारे इंतजार के लिए कब उतरेगी? तू अगर खैरुन नासिरीन है तो सबको मिलिया मेट होते देख रहा क्यों है? जब ये मिट जाएंगे उस वक्त तेरी मदद आई तो किस काम की? माजी के अंदर हालात कुछ ऐसे थे। जवाब आया, अला, भूलिए मत, अला, हमें याद है, तुम भी खबरदार हो जाओ, अला, तुम्हारे हाफजे कमजोर हो गए, अला, तंबीह का हरफ है, याद रहे, याद दहानी रहे, यकीन रखिए, हम आपको इंतबाह कर रहे हैं, अला, हम खबरदार कर रहे हैं
ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد آپ کے بالکل قریب کھڑی ہے، وہ دور نہیں ہے، وہ دور نہیں۔ تو سوال پیدا ہوا مالک آزمائشیں آ گئی، تیری مدد قریب، پھر ہماری یہ حالت کیوں؟ پھر یہ قریب ہونے کے باوجود ہمیں ملتی کیوں نہیں؟ یہ شکوہ دربار نبوی میں صحابہ کرام کر بیٹھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر اس روایت کو اپنی سند سے نقل کر کے ہم تک پہنچا دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی جناب خباب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب اپنی دربار میں جلوگر تھے، ہماری زبان پہ شکوہ آ گیا، ہم عرضی لے کے شکایت لے کے آقا کے سامنے حاضر ہوئے۔ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، مکہ کا شہر ہے، حرم مکی ہے، بیت اللہ کی دیوار کے سائے میں اور پردوں کے سائے میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چادر اوڑے ہوئے وہاں ٹیک لگا کے بیٹھے۔ ایسی کیفیت میں قلنا لہو، ہم نے اپنے احوال بیان کیے، الا تستنصر لنا، محبوب اللہ بھی ہے، بیت اللہ بھی ہے، رسول اللہ بھی ہیں، اور ان تینوں کے ہوتے ہوئے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں پہ جو آزمائشیں آ رہی ہیں، الا تستنصر لنا، محبوب آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ آپ نصرت کے لیے کف مناجات کو پھیلا کیوں نہیں دیتے؟ آپ اپنے رب کے حضور کیوں نہیں گڑ گڑاتے؟ آسمان سے رب ہماری مدد کرے، الا تدعو لنا، محبوب آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو ابھارا جا رہا ہے، دعاؤں کا کہا جا رہا ہے، اپنے حالات اور صورتحال کو پیش کیا جا رہا ہے۔ قال، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مقال حرکت میں آئی، ارشاد ہوا، کان الرجل فی من کان قبلکم، آپ سے پہلے بھی لوگ آئے، پہلے دور بھی گزرے، لوگوں کے پاس قوت آئی، شریعت کا پیغام آیا، ان کو دعوت دی گئی، انبیاء نے اپنے حق سنایا، لوگوں نے سنا، سن کے مان لیا، پیروی کرنے لگے۔ ہوا کیا؟ جب معاشرے نے، قوم نے دیکھا کہ وقت کے پیغمبر کی حق بات کو لے کے یہ چند لوگ اس کے ساتھ مل گئے ہیں، یحفر لہ فی الارض، لوگوں نے زمینوں میں گڑھے کھود لیے۔ گڑھے پہلے بھی کھودے جاتے تھے، لیکن آج پرپس کچھ اور ہے، مقصود نظر کچھ اور ہے۔ آج یہ گہرائیاں، یہ اٹھنے والی کسیاں، یہ کدال، یہ زمین میں کھودے گئے کنویں اور گڑھے، یہ بنائی گئی قبریں کس لیے ہیں؟ فَيُجْعَلُ فِي، اس انسان کو کلمے کی اور حق کو قبول کرنے کی پاداش میں زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، گاڑ دیا جاتا تھا۔ لوگوں کے ساتھ یہ بھی ہوا، اور وہاں ان کو کسی کو زمین میں نچلے دھڑک میں گاڑا جاتا، مٹی ڈال دی جاتی، بھاگنا چاہے تو بھاگ نہ سکے، دوڑنا چاہے دوڑ نہ سکے، مزاحمت کرنا چاہے مزاحمت نہ کر سکے، دفاع کرنا چاہے تو دفاع نہ کر پائے، زمین میں گاڑ کے لوگوں کی موجودگی میں فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ، آرے لائے جاتے، آریاں لائی جاتی، فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ، جس طرح ٹال کے اوپر دو آدمی سامنے لکڑی کو رکھ کے زمین میں اور اپنے شکنجے میں گاڑ کے ایک ادھر سے پکڑ کے ایک ادھر سے پکڑ کے اس کو چیر رہے ہوتے ہیں، فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ، اس مومن کے سر پہ اس آرے کو رکھا جاتا، فَيُنْشَقُ بِاثْنَتَيْنِ، اس کے وجود کے دو ٹکڑے کر کے رکھ دیے جاتے، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، چیر تو جاتا لیکن اپنے دین کے دو ٹکڑے نہیں ہونے دیتے تھا، اسلام پہ استقامت رکھتا تھا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماننے والوں کو، صحابہ کرام کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، کسی کو لایا جاتا،
गड़ा खोदा जाता, जमीन में उसकी टांगे मट्टी डाल के दबा के बांध दी जाती। वयुमशतु बिअमशातिल हदीद, लोहे की तेज दंदानों वाली कंगियां बनाई जाती। और क्या किया जाता? मादून लहमिही मिन आदम औ असबिन, फिर उसके वजूद के गोश्त वाले हिस्से पे उनको फेर के उसके गोश्त की बारीक सेवियों से भी बारीक लाइनों की तरह सेवियां बना के रख दी जाती। उन सवियों को जो है कुत्ते और इंसान जो है दुनिया के अंदर देखते और खाते, चीले लेती, लेकिन इसके वजूद के वो आसाब काट दिए जाते, फोड़ दिया जाता, तोड़ दिया जाता, चीर दिया जाता। लेकिन इसकी ये हालत कि नीचे से हड्डियां निकल आती और हड्डियों के अंदर भी वो दंदाने घुसे हुए होते। वमा यसुद्दुहु ज़ालिका अन दीनिही, लेकिन ये अपने दीन के ऊपर कोई हरफ नहीं आने देता था, उस पर नहीं बोलता था। ये आजमाइशें भी आई। वल्लाही महबूब बैतुल्लाह के साथ कमर लगाए हुए, टेक लगाए हुए रब की कसम उठा के कहते हैं, लोगों याद रहे, ला यतिम्मन हादल अम्र, मैं गवाही दे रहा हूं, मैं दो कसमें उठा के कह रहा हूं, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल्फिया बयान दे के कह रहा हूं, मुझे अपने रब की कसम, ला यतिम्मन हादल अम्रु, लोगों याद रहे, हक ने सर बुलंद होके रहना है, दावत ने पहुंच के रहना है। कोई माने या ना माने, तस्लीम करे या ना करे, कबूल करे या ना करे, साथ दे या ना दे, इसको दिल में, मुआशरे में, घर में जगह दे या ना दे, ला यतिम्मन हादल अम्र, मुझे रब की कसम, में बैतुल्लाह के साए में रब की कसम उठा के कह रहा हूं, इस दीन के फैलाव को और बहाव को आगे बढ़ना है। इसे कोई रोकने वाला रोकेगा नहीं, इसे मुकम्मल होना है इंशाअल्लाह, इसे दुनिया में फैलना है। हत्ता यसीर अर्राकिबु मिन सनआ, लोगों याद रहे, मेरे महबूब उस आलम में ये खुशखबरी दे रहे हैं जब मायूसियां थी, जब आजमाइशें थी, जब इब्तिलाएं थी, मारें थी, जब खून रिश्ते थे, हड्डियां टूटती थी, जिस्मों के दो टुकड़े होते थे, कोयलों पे लेटाए जाते थे, मेरे महबूब बैतुल्लाह के साए में मायूस नहीं, अपने रब के हुजूर पर उम्मीद होके कह रहे हैं, लोगों मुझे रब की कसम ये काम होके रहना है। हत्ता यसीर राकिबु मिन सनआ, एक मुसलमान जो है वो यमन के इलाके सनआ से इला हदरमूत के इलाके तक चलेगा। ला यखाफु इल्लल्लाह, वो अल्लाह के अलावा किसी और से उसके दिल में किसी चीज का खौफ होगा ही नहीं। इस्लाम अपने अमन को और ईमान अपने अमन को और सलामती को इतना फैला देगा, मानने वाले मुसलमान होंगे। अभी ज़िबा अला गनमी, उसे अगर डर होगा तो सिर्फ इतना होगा कि मेरी बकरियों को कहीं भेड़िया ना खा जाए, इसके अलावा कोई मामला नहीं। वलाकिन्नकुम तस्ताजिलून, लेकिन ए मेरी उम्मत, तुम पे थोड़ी सी आजमाइश आती है तो तुम घबरा के जल्दी में पड़ जाते हो। ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, ये तुम्हारी उजलत पसंदी, ये तुम्हारी जल्दबाजियां, ये तुम्हारा दिल घबराने लगता है, दिल छोटा होने लगता है, डूबने लगता है। अगर कहीं ऐसे हो तो हिस्ट्री में कभी मुसलमानों पे आने वाली आजमाइशों का मुताला कर लिया करो। भाइयों, यहां मैं रोक के दरस देना चाहता हूं, और वो दरस ये है कि लड़ा दे ममोले को शहबाज से। ममोला चिड़िया की एक अदना सी और बुजदिल सी किस्म होती है, और चिड़िया वैसे भी आप जानते हैं। शहबाज, ये शाहीन, ये उकाब, ये अपने पंजों से शिकार करने वाला, बड़े बड़े वजनों को उठा जाने वाला, ये चीजों को नोच लेने वाला और दबोच लेने वाला, इसके सामने अगर कभी इस मिसाल की तकमील होते हुए अमलन कभी किसी ने दिखाई है तो मुसलमान ने अपने ईमान के साथ रब की रहमत के सहारे दिखाई। लिहाजा अगर हालात ऐसे बने, दुश्मन सर पे खड़ा हो, हर तरफ आजमाइशें हों, तकालीफ के अंबार हों, दिल डूब रहा हो, ब्लड प्रेशर लो हो रहे हों, हर तरफ जो है खून रिश्ते दिखाई दे रहे हों, तो हमें यहां क्या करना है,
अपने ईमान के मामूली सी उस चंगारी के ममोले को लेके हमें हिस्ट्री को सामने रख के आज की दुश्मन की हर तरह की दुश्मनियों के शहबाजों के साथ लड़ा देना होगा, फिर इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। मेरे महबूब जब ये सहारा दे रहे थे सैयदना खब्बाब को, तो जनाब खब्बाब का मक्के में था कोई नहीं, बेबस थे, बेआसरा थे, गुलाम थे, नौकर थे, और इनकी मालिका एक औरत थी, और वो भी परले दर्जे की मुशरिक और जालिमा, लोहारों का काम करते थे। भट्टी में जो लठ लोहा गर्म कर रहे होते थे, वो सुरख होती जब पता चलता कि ये मुसलमान है और अपनी आदतों से और बातों से बाज नहीं आया, आती वही लठ उठाती, सर में मारती, सर जो है वो अंदर से पिचक के गर्म होने की वजह से बैठ जाता और अंदर से तालू जलने लगता, और भेजा जो है वो पक के इस तरह उबर रहा होता था। अल्लाह माफ करे, लोग उस वक्त इनकी हालत को देख के गशी खा जाते थे। खब्बाब के अपनी हालत ही हो रही होती थी, लेकिन अंदर जो ईमान का ममोला था, इस ताकतवर लट्ठों, लोहों, आजमाइशों, मुसीबतों के शहबाजों से जनाब खब्बाब लड़ाते रहे, हत्ता के जीत उस वक्त के शिरक के शहबाज की नहीं हुई थी। लोगों याद रहे, खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीने के अंदर ईमान की हरारत के उस मामूली से ममोले की हुई थी। लिहाजा आज भी अगर कुछ हालात ऐसे बने तो दावत है कि लड़ा दे ममोले को शहबाज से। अल्लाह ने कम अज कम कलमे की जो दौलत दी है, ला इलाहा इल्लल्लाह तो दिया है, और कुछ नहीं हमारे पास। ईमान की इतनी कैफ तो है, इतनी चंगारी तो है। रहा यह सवाल कि हम दुनिया को देख के, रब को देख के, उसकी कुदरतों को देख के, माजी के उन अजीम वाकयात को देख के अल्लाह पे दलील पैदा करें। और यह होता है कभी, आप भी सोचते होंगे, मैं भी सोचता हूं कि अल्लाह, हमारे दिल में, दिमाग में यह भी सवाल उठता है, अगर वो रुख है तो एक तारीख का यह भी रुख तो है, तू तो वो जात है जो पानी पे जमीन की कश्ती बना के उसके ऊपर पूरी इंसानियत को बिठा देता है, तो इस बात पे कादिर है। जमीन के इस फुटबॉल के ऊपर तू अपने अजूबे दिखाने पे आए। दुनिया जब 7 अजूबों का तज़किरा करती है तो जमीन के इस अजूबे को भूल जाती है। कभी किसी ने यह अजूबा भी बयान किया कि लोगों, कायनात में बड़े अजूबों में सबसे बड़ा अजूबा यह है कि मालिक ने जमीन की गोल फुटबॉल को पानी के ऊपर बैलेंस करके पूरी इंसानियत और कायनात की हर चीज को उस पर खड़ा कर दिया है। अल्लाह तू तो इस पे कादिर है। और दुनिया पूछती है, मालिक तेरे अजूबे, हम कील बनाए लोहे की, हम मेख बनाए स्टील की। अल्लाह तूने कील बनाए तो वो भी अजूबों वाले, किसी में जमुर्द, किसी में याकूत, किसी में कोई जौहर, किसी में कोई गौहर, किसी में सीम जर, किसी में सोना रख दिया, किसी में चांदी रख दी, किसी में नमक रख दिया, धातु के जखीरे रख दिए। अल्लाह हमारे लिए दौलत रख दी, वो तेरे कील ठहरे, और हमारी मईशत और माश का अल्लाह वो सामान ठहरा। तू तो इसको करने पे कादिर है। और कभी इंसान सोचता है, मालिक ये जमीन के ऊपर जो तूने कालीन बिछाए, हमसे तो एक जो है 20 बाई 20 का कमरा हो, हमारा हाल हो, उसके अंदर कालीन बिछाते हुए हम सोचते हैं। अल्लाह एक मस्जिद का एक हाल यसेन हो, उसमें कालीन बिछाते हुए हम सोचते हैं कि कितने लोग मिलेंगे तो ये बनेगा, या एक आदमी कैसे हिम्मत करेगा। तूने पूरी कायनात की ऊंच नीच के ऊपर इस तरह की कालीन बिछा दिए, जिस तरह का माहौल और मुआशरा था तूने उस तरह के रंग भर दिए। और कभी इंसान सोचता है कि ऐ मालिक, तू वो जात नहीं है कि जिसने सहरा बना दिए, दरिया बना दिए, पानी बहा दिए, और मालिक हमारे सरों के ऊपर इतना बड़ा अजूबा खड़ा कर दिया, ता हद्दे नजर दुनिया अपनी तेजियों से दौड़ रही है, लेकिन इस छत के अंदर कोई सुतून नहीं मिल रहा, कोई पिलर नहीं मिल रहा। तूने ये उठाई तो कैसे उठा डाली? दुनिया इन अजूबों को देखती है, इन पे नजर रखती है, और इतनी तवील, इतनी महफूज, इतनी आरीज, इतनी मजबूत, इतनी जबरदस्त, और इस तरह की कि आज तलक उसमें न छेद आया, न कहीं से पलस्तर खराब हुआ, न उसके रंग में तब्दीली आई। अल्लाह न किसी के ऊपर कहीं गिरी,
یہ اتنا بڑا تو ان پہ قادر ہے، اور مالک تو وہ ذات ہے جو ان کو بے سہارے کھڑا کر دیتا ہے اور دن کو بندے کے کام کے لیے روشنیوں میں سورج کا اہتمام کر دیتا ہے کہ کام کرتا رہے، اور رات کو مدھم لائٹیں چاند اور ستاروں کی زیرو کے بلب جلا دیتا ہے کہ انسان آرام کر لے۔ جب تو ان باتوں پہ قادر ہے تو مالک سوال اٹھتا ہے کہ وہ ذات جو ابراہیم علیہ السلام کو نارے نمرود سے صرف بچا نہیں رہی ہے بلکہ آگ کو ٹھنڈا اور پرسکون کر دیتی ہے، وہ ذات جو سیدہ سارہ کو ظالم و جابر کی ہوس کی دہکتی ہوئی آگ سے نکال کے اکیلی ایک عاجز اور پردیسی عورت کو بچا لیتی ہے، وہ ذات کہ جس نے ملکہ مکہ کی بے آب و گیا وادیوں کے اندر، اجاڑو بیابان زمینوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے گوشہ جگر کو اور ان کی بیوی کو اللہ جب انہوں نے چھوڑنے کی ہمت کر لی اور حوصلہ تو نے دے دیا تو پھر تو نے ان کو بچا بھی لیا۔ اے اللہ تو وہ ذات ہے کہ جو ہاجرہ کے دودھ پیتے بیٹے کے ساتھ اور عورت ذات ہونے کے باوجود وطن کی جدائی، عزیز و اقارب کی جدائی، والدین اور بہنوں کی جدائی کے باوجود، خامند کی جدائی کے باوجود، خوفناک تنہائی کے باوجود وہاں رہنے کی ہمت بھی دے دیتا ہے اور پھر رہنے کا سامان بھی دے دیتا ہے، قدموں میں پانی رکھ دیتا ہے، زمزم کو چلا دیتا ہے۔ اور اللہ تو وہاں ماں کے دودھ کے چشمے اگر بند کر دے تو زمین سے پانیوں کے چشمے چلا کے ان کو جو ہے زندہ رکھ لیتا ہے۔ اے مالک تیرے پاس جب اتنی قدرتیں ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی ذہن میں آتا ہے، اللہ تو وہ ذات ہے کسی کے غرور و تکبر اور گھمنڈ کو ختم کرنے کا فیصلہ کرے۔ لا یعلم جنود ربک الا ھو، تو اپنے لشکروں میں سے مچھر کا انتخاب کر کے نمرود کی جو ہے اس غرور کو مٹی میں ملا کے رکھ دیتا ہے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں تو تیرا یہ رخ ہے، اور کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس بچے سے فرعون ڈر رہا ہے، مالک تو نے یہ قدرتیں دکھائیں، کرشمے دکھائے، دنیا نے معجزے دیکھے، اسی بچے کو اس کے محلات میں لے جا کے اسی کے ہاتھوں سے پرورش کروا کے اسی کے سامنے کھڑا کر کے جوان کر کے، اے مالک تو اسی کے دربار میں، اس کی دربار کے اندر اس کو چیلنج کروا دیتا ہے۔ ایک طرف ہم کبھی یہ بھی دیکھتے ہیں اور آج اپنی بے بسیوں کو دیکھتے ہیں، اے مالک یہ بھی دیکھنے میں ملتا ہے کہ جب چند نہتے مسلمان مجبور و لاچار ہو کے گھر بار چھوڑ کے، مال دولت چھوڑ کے، اپنے عزیز و اقارب چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ کے رات کے خوفناک اندھیرے میں وطن کی جدائی کے غم کے مارے ہوئے سامنے سمندر کے کنارے ہیں، ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے اور اس کی موجوں کے نظارے ہیں، پیچھے وقت کی جو ہے سپر پاور ہے اور اس کی فوجوں کے دھاڑے ہیں، موجوں کو کہا تو نے رک جاؤ، موجیں رک گئی، پانی کی روانی کو روک دیا، وہ رک گئی، اللہ تو نے اسی کے پل بنا کے ان کو آگے چلا دیا، وہ چل گئے۔ ہم نے یہ بھی منظر دیکھے ہیں، اللہ ہم ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو یہ منظر بھی ہیں کہ جن جگہوں سے تو نے اپنے ماننے والوں کو گزارا تھا وہی نہ ماننے والوں کو عین وسط میں لا کے اشارہ کیا، وہی بندھن ٹوٹ گئے، روانیاں پھر سے جاری ہو گئیں، پانی چل گیا مالک، ٹھہری ہوئی موجیں جو ہیں وہ ٹھاٹھے مارنے لگی اور رب کے دشمن کی فوجیں ان موجوں کی نظر ہو کر کے بہ گئی۔ اللہ ہم نے یہ منظر بھی تیری قدرت کے دیکھے ہیں۔ پھر بندوں کی زبان پہ جب شکوہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ ذات کہ جس نے ابرا اور اس کے ہاتھیوں اور ساتھیوں کو ابابیل سے بمباری کروا کے ان کا کچومر نکلوا کر کے بیت اللہ کو بچا لیا تھا، وہ ذات جس نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے براق ساتھ دے کے مسجد حرام سے بیت الاقدس تلک اور وہاں سے معراج 7 آسمانوں کی بلند جو ہے وہاں تلک بشر کی پرواز کروا ڈالی تھی، آج وہ سب پہ قادر ہے تو پھر آج کا مسلمان برباد کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ہمیں صرف صبر کی تلقین ہے؟ ہمیں حوصلے کی تلقین ہے؟ ہمیں استقامت کا درس ہے؟ لوگوں یہ چیزیں بھی تاریخ کے ایک پہلو میں آپ کو نظر آئیں گی، سوال بن کے کھڑے ہوں گی، لیکن ہم نے مالک کی توفیق کے ساتھ اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں آزمانا بھی ہے، آزمانا بھی ہے۔ ہم اپنے گھر کے اندر اسی چیز کو لے کے آتے ہیں، آپ بھی خریدار ہیں، میں بھی خریدار ہوں، آپ بھی خریدتے ہیں، میں بھی خریدتا ہوں، آپ بھی بازار جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں، مارکیٹ آپ بھی وزٹ کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں۔ چیزوں کی پہچان اعلیٰ آدمی بھی رکھتا ہے، کچھ ادنا بھی رکھتا ہے، مانا کہ بڑے قسم کے لوگوں کی نظر بھی بڑی تیز ہوتی ہے، لیکن آپ نے دیہات سے آئی ہوئی ایک چھوٹی اور معمولی سی ادنا بدو اور دیہاتی عورت کو دیکھا نہیں ہے کہ جب وہ گھڑا یا کوئی برتن خریدنے لگتی ہے، وہ برتن کے جو مٹی وہاں سے کوریدا گیا، توڑا اور پھوڑا گیا، کسیوں کے وار سہے اس نے، اور وہ مٹی اٹھ کر کے گدھے کے بوروں میں آئی، وہاں سے کمہار کے آووں میں گئی، وہاں جا کر کے پانی ڈالا، اس کو گوندا گیا، لتاڑا اور مارا گیا، اس کی اصلی حیت کو بدل دیا گیا، شکل بدل دی گئی،
लोथड़ा बना दिया गया और उसको चाक पे चढ़ा दिया गया, चक्कर पे चक्कर खाए, उंगलियों और उसके पोरों के नीचे आई और उसकी शक्ल और हैत बदल करके एक रुख और उसने लिया, बर्तन बन गया, उसका अपना वजूद, इज्तिमा, उसकी अपनी मट्टी, उसके साथी, उसके दोस्त, उसके जर्रात, वो सब वहां से बिछड़ गए। और फिर इसको जो है धूप दी गई, आग दी गई, उसके अंदर खुश्क हुई, फिर इसको जो है आग की भट्टी में डाला गया, ये पक पका करके इतनी मुसीबतों आजमाइशों को देख के और इस पे रंग चढ़े, नुमाइश के लिए जब बिकने के लिए आया, दुनिया ने फिर भी उसको कबूल करने से पहले खनखना के देखा, ठूंगे लगा के देखा, आवाज सही देता है कि नहीं देता, पका दुरुस्त है कि नहीं पका है। अगर वो औरत इतना मेरिट और मेयार रखती है तो हमारे रब का भी कोई मेरिट है कि वो हमारे ईमान को, ईमान के पकने को, उसकी हरारत और उसकी तमाजत को, उसकी हिद्दत और शिद्दत को, उसकी कुव्वत और सलाबत को, ईमान और इकान को, इत्कान और यकीन को, और जुबान की सदाकत को, कौल और करार को, बंदे के किरदार को पहचाने और परखे। आसमान से आवाज आती है, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, लोगो हम भी तुम्हें खरीदेंगे, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम, हम खरीदेंगे, तुमको जन्नत देंगे, लेकिन तुम्हें आजमा के खरीदेंगे, ऐसे नहीं खरीदेंगे। हजरात, पैसे देने होते हैं, हम नमूना मंगवाते हैं, हम सैंपल लेते हैं, चावल तब पास होता है जब कितने सैंपल और नमूनों से गुजर के घर में हंडिया में चढ़ा के, देगड़ी में पका के, उसको चेक करके, उसकी लंबाई को माप के, उसके फैलने फूलने को देख के, उसकी खुशबू को देख के आती है कि नहीं, फिर उसका 1 नंबर या 2 नंबर होने का फैसला करके फिर उसका जो है रेट लगता है और फिर उसको अपनी दुकान में, गोदाम में आने की जगह दी जाती है। अगर हम ताजिर हैं तो रब भी ताजिर है, वो भी हमसे एक तिजारत कर रहा है, वो भी हमारे साथ बै और खरीदो फरोख्त कर रहा है। उसने हमको जन्नत देनी है, जन्नत की अजमत देनी है, हूरों को सूर देने हैं, अपने बंदू को उलटता पलटता परखता भी है, जांचता और पहचानता भी है कि ये इस काबिल हैं भी कि नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं हमारी आजमाइश के लिए चंद चीजें हैं, नोट कर लो, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम जब अपने बंदू को आजमाते हैं तो पहला काम करते हैं, उनके चारों तरफ ऊपर नीचे दाएं बाएं से हम खौफ को डेवलप कर देते हैं। खौफ, हजरात आज अपने ऊपर खौफ देखिए। मैं रात एक इलाके से गुजर रहा था, आग ही आग है, ये बंदू ने बंदू के खिलाफ आग लगाई है, बंदू ने बंदू को मारा है और बंदू ने आग लगाई है, और उसके सीन आपने रात स्क्रीन पे देख लिए होंगे। ये सब कुछ, इस तरह की दहशत हमारे अपने हाथों से, बैरूनी हाथों से, भाई के हाथों से, बाप के हाथों से, मां के हाथों से, अपनी ही औलाद और अपने बेटे और बेटियों के हाथों से, अपने दोस्तों यारों और हमसायों के हाथों से, और बसा औकात इंसान के अपने हाथों से, ये जितने हमने खौफ डेवलप किए हैं, ये मत भूलना कि इससे भी बड़े बड़े खौफ और होंगे। रास्ते सेफ नहीं रहे, हमारे रातें तो दूर की बात, हमारे दिन सेफ नहीं रहे, दूर के वीरान इलाके तो दूर की बात, हमारे शहरों के आबाद चौक सेफ नहीं रहे, चौक तो दूर की बात, मेरे अपने घर का मेन दरवाजा सेफ नहीं है, अपने घर का मेन दरवाजा तो दूर की बात, 10 ताले लगने के बावजूद अंदर से अंदर से अंदर से अंदर का बेडरूम जो है वो भी महफूज नहीं रहा है, तो बाकी क्या होगा। वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, आसमान वाला रब इस खौफ के शहबाज से आपके ईमान के ममोले की आजमाइश कर रहा है, मत भूलिएगा। इस खौफ में, इस आजमाइश में कलमा हक कौन बोलता है, ईमान के साथ कौन चिमटा रहता है, सही अकीदे को सीने से कौन लगाए रखता है, और ये अज़्म मुसम्मम करके तवक्कुल अल्लाह पे पूरी पूरी कौन करता है, और मुहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को समझते हुए साथ साथ जो है तवक्कुल के मतलब को पूरा जानते हुए घुटने को बांधने का एहतमाम कौन करता है, और फिर रब के हवाले खुद को कौन कर देता है। ये आज मेरी और आपकी आजमाइश। वगरना हम अपने खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ चैनलों पे बैठ के, जगहों पे बैठ के टेबल टॉक करते हुए, मुज़ाकरात करते हुए, गुफ्तगू करते हुए मुलामत करेंगे, लान तान करेंगे, फिटकारें डालेंगे, और सामने हमारे अपने चेहरे होंगे, किसी और का चेहरा नहीं होगा।
یہ خوف اپنی طرف سے ہو باہر سے ہو، اپنوں کا ہو بیگانوں کا ہو، یہ بھی ایمان کے ممولے کی آزمائش ہوتا ہے۔ شہباز بن کے سروں پہ منڈلاتا ہے، جس طرح چوزا جو ہے وہ مرغی اس چیل کو دیکھ کے گھبرا رہے ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں، دوڑ رہے ہوتے ہیں، مضطرب ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ان کا عالم دیکھنے کا ہوتا ہے۔ اسی طرح آج کا ہر انسان بھی ہے، جتنی رب سے دوری ہوتی جاتی ہے اللہ کی طرف سے خوف کا شہباز انسان پہ اتنی ہی قوت سے مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اور بندہ جب رب سے ڈرتا رہتا ہے، یاد رہے اصول کیا اس خوف سے بچنے کا، بندہ جب رب سے ڈرتا رہتا ہے اللہ دیگر خوف ختم کر دیتا ہے، بندہ جب رب کے خوف کو کم کر دیتا ہے اللہ دیگر ہزاروں قسم کے خوف اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ تاریخ میں پڑھ کے دیکھیے، جب بندہ صرف رب سے ڈرتا تھا کسی کا ڈر نہیں ہوتا تھا، اور جب سب سے ڈرنے لگا ہے، رب کا ڈر نہیں رہا تو سب سے ڈرے گا، ایک ایک سے ڈرے گا، حجر شجر سے ڈرے گا، بشر سے ڈرے گا، اپنوں سے ڈرے گا، اپنے سائے سے ڈرے گا، پیچھے آنے والی سننے والی آہٹ سے ڈرے گا، اور یارو اپنے حفاظت کی چیزوں سے، اپنے باڈی گارڈ سے ڈرے گا، اپنے محافظوں سے ڈرے گا، اور اپنے ہی یاروں سے ڈرے گا۔ کیوں؟ اس نے رب سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ دوسری آزمائش کرتے ہیں بھوک دے کے۔ آج بھوک کو دیکھیے، خودکشیوں کو دیکھیے، موت کو دیکھیے، روٹی کو ہاتھ سے دور ہوتے دیکھیے، اور وہ روٹی کہ جو کبھی ایک کھا کے آدمی سیر ہو جاتا تھا آج اس کا ایک نوالا بڑی مشکل سے بنے۔ یہ ان پریشانیوں کو، غربت کو دیکھیے، افلاس کو دیکھیے، مفلوق الحالی کو دیکھیے، بندوں کو مرتے دیکھیے، اور ماؤں کو اپنے بچوں کو سیل پہ جو ہے برائے فروخت لگاتے ہوئے دیکھیے، اور بچوں کو اپنے آپ کو فروخت کرتے ہوئے دیکھیے۔ حضرات دائیں بائیں نظر اٹھا کے دیکھیے، ان جھگیوں کو دیکھیے، چوکوں چراہوں کو دیکھیے۔ یہ دیکھنے میں آج ہمیں شکوہ ہے، ہم ہر طرف رو رہے ہیں، روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے کو ہم کب سے بلند کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے رب کی طرف نہیں جا رہے کہ رب تو ہماری آزمائش کر رہا ہے۔ یہ بھوک کا ممولہ دے کے اللہ رب العزت اس کا شہباز ہمارے اوپر کھڑا کر کے، ہمارے کو خوف میں لا کر کے، بھوک، غربت، پیٹ، انسان سب کچھ برداشت کر لیتا ہے لیکن عموماً بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے محبوب دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہ ایسی غربت اور بھوک مت دینا جو ایک لقمے کے لیے دین اسلام کو چھوڑ کے کفر میں قدم رکھوا دے۔ لوگوں کتنی بار ہوا لوگوں نے ایک روٹی کے لیے دین چھوڑا اور صلیب کو پوجا، ایک روٹی کے لیے انہوں نے اپنا دین چھوڑا اور ہندو مت میں چلے گئے، ایک روٹی کے لیے، پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے اسلام کو چھوڑ کے غیر اسلام مذاہب میں داخل ہوئے۔ آزمائش ہے رب کی طرف سے، اور مسلمان تو اس آزمائش پہ پورا اترنے کے لیے اللہ اس کو 1 مہینے کی باقاعدہ جو ہے ٹریننگ کرواتے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ، سکالر لوگ موجود ہیں، جب اپنی سی ویز تیار کرتے ہیں اور آپ کا بایو ڈیٹا لیا جاتا ہے تو اس میں اسپیشل پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اس پیریڈ کے دوران ٹریننگ کون کون سی کی ہے۔ مسلمان اس کی غور کیجئے ذرا، ہر مہینے کے اندر 2 دن درمیانے صوم داودی، 1 دن چھوڑنا 1 دن، یہ بھی ٹریننگ، اور ہر ماہ کی روشن راتیں، یہ 13 14 15 یہ بھی ٹریننگ میں گزرے۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھوک پیاس کو سمجھنے کے لیے کہ کبھی اس کا شہباز کھڑا ہو کے عقاب منڈلائے، انسان گھبرا کے دین کو، اپنے ممولے کو مت ہاتھ سے چھوڑ دے، نہیں، ہر ہفتے میں 2 دن روزے کی ٹریننگ۔ محبوب سوموار کو بھی روزہ رکھ رہے ہیں، جمعرات کو بھی روزہ رکھ رہے ہیں، اور سال کے بعد پورے 1 مہینہ رمضان کی ٹریننگ، رمضان کے بعد شوال کے 6 روزوں کی ٹریننگ، اور اسی طرح جب محرم آیا تو یوم عاشورہ اور اس سے ماقبل کی ٹریننگ، یہ چلتے جائیے۔ ذوالقعدہ اس سے ذوالحجہ پہلے گزرا، اس کے ابتدائی 10 ایام میں اسی چیز کی ٹریننگ دی گئی۔ ہاں، اگر انسان اپنے دین کے ساتھ، رب اور رسول کے ساتھ ٹچ ہوگا تو بھوک کا شہباز بھی اس کے ایمان کے ممولے کو نوچے گا نہیں، بلکہ یہ برابر لڑے گا، میدان میں کھڑا ہو کے مقابلہ کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کو اور ایمان اور اسلام کو دامن سے نہیں چھوٹنے دے گا۔ آج ہم اس پریشانی میں ہیں، ہماری آزمائش ہو رہی ہے، لیکن لوگوں یاد رہے وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، تیسرا رب آزما رہے ہیں مالوں کی کمی کر کے۔ کل اگر کسی کا بینک بیلنس اتنا تھا، آج وہ کہتا ہے بینک بیلنس تو شاید اس سے ڈبل ہے میرا، لیکن پیسے کی ویلیو نہیں رہی ہے، پیسہ وہ نہیں رہا۔ میں نے پچھلے ماہ اگر کسی کو 10,000 دیا تھا، آج اس 10,000 کی وہ ویلیو نہیں رہی ہے۔ آج سے اگر 4-5 سال پہلے میرے پاس کوئی روپیہ کسی کا پڑا تھا یا میں نے لینا تھا، وہ چیز نہیں رہی، روپے کی قدر گئی، قیمت گئی، ویلیو گئی۔
پہلے تو ہے نہیں، جن کے پاس ہے ان کے پاس کوئی حساب نہیں۔ لوگوں اللہ نہ کرے وہ دن بھی دیکھے جب افغانستان کے ہمارے کلاس فیلو آیا کرتے تھے یہاں، تو محبوب اللہ میرے ساتھ تھے، میں نے پوچھا کہ آپ جب واپس جائیں گے تو کس راستے سے جائیں گے؟ اس نے مجھے اپنا روٹ بتایا کہ میں نے بدخشان جانا ہے، تبت کے راستے سے یا فلاں دوسرے راستوں سے مجھ کو جانا پڑے گا، مختلف راستے ہیں اس کے۔ میں نے کہا طریقہ کار کیا ہے؟ کہنے لگا جی مجھے وہاں جا کے سب سے پہلے گدھا خریدنا ہوگا۔ کتنے کا خریدیں گے؟ کہا 5 لاکھ کا ایک ہلکا سا گدھا ملتا ہے، 5 لاکھ روپے کا ایک ہلکا سا گدھا۔ اور وہ دن بھی دنیا نے دیکھے کہ جب پیاز خریدنے کے لیے کوئی جاتا تھا تو گھر سے بوری بھر کے پیسے لے کے جاتا تھا اور 2-4 کلو پیاز لے کے آتا تھا۔ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ایک یہ صورت ہے کہ مال نہ رہے، پیسہ نہ رہے، غربت انتہا کر جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہاتھ میں نوٹ تو ہوں لیکن اس نوٹ کی کوئی ویلیو نہ ہو، اس کی کوئی قیمت نہ ہو سوائے بوجھ کے اور وزن کے۔ یہ آزمائش میرے اوپر اور آپ کے اوپر آج بہت بری طرح ٹوٹ رہی ہے۔ یہاں پہ معیشت کے نام پہ، معاش کے نام پہ ہم جس طرح سود کی طرف، اللہ کی بغاوتوں کی طرف اور من گھڑت اپنے طریقوں کی طرف اور لوگوں کو دھوکہ اور فراڈ کی اسکیموں کی طرف، مختلف ناموں کی طرف، لوگوں کے پیسوں کو ہتھیانے کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ ہمارے دین کی آزمائش ہے کہ یہ معیشت کا، یہ معاش کا، یہ اس وقت ہمارے اوپر عقاب کھڑا ہے جو ہم کو ڈرا رہا ہے کہ تمہاری معیشت بھی گئی، تمہارا معاش بھی گیا، تمہاری اقتصاد بھی گئی، تم اکنامکلی مر گئے، مٹ گئے، دنیا کے اندر تمہارا نام نہیں ہوگا۔ لوگوں یہ بے شک اپنی جگہ پر کھڑا ہے، لیکن ہم اپنے ایمان کے ممولے کو لڑا دیں، کھڑا کر دیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو گھر دکھا دیں کہ جس گھر کے اندر آسمان سے سب کچھ مل سکتا تھا لیکن ایک ایک مہینہ چولہے کی آگ نہیں جلی کہ اس کے اوپر کچھ پکنے کے لیے چڑھا ہو، یا پانی ہے یا کھجور ہے، کبھی کھجور بھی مکمل نہیں، اس کو گٹھلی کو منہ میں رکھ کے اندر جس طرح کوئی گٹکے کو چبا رہا ہوتا ہے یا چوس رہا ہوتا ہے اور اپنے من کو سہارا دے رہا ہوتا ہے، میرے محبوب اور اس کے ساتھی جو ہے اپنی اس پریشانی کو ڈال رہے ہیں اور ایمان کے ممولے کو اس وقت جو ہے مال کی کمی کے شہباز سے لڑائے جا رہے ہیں۔ آج پوری دنیا چیخ رہی ہے، امت مسلمہ کا اقتصاد گیا، معیشت گئی، تباہ و برباد ہو گئی۔ لوگوں ہمیں نہیں گھبرانا ہے، ہمیں کم از کم اور نہیں، شاہ فیصل کا وہ جملہ، وہ عملی یاد رکھ لینا چاہیے، جب وقت کے فرعونوں نے اور قارونوں نے، عقابوں نے، چینا جھپٹی کرنے والوں نے، تیل کے پیاسوں نے، کنووں پہ لپکنے والوں نے شاہ فیصل کو کہا تھا اللہ تیری قبر کو منور کرے، کہا تھا دیکھ ہم تیرے اوپر اقتصادی پابندیاں عائد کر دیں گے، ہمارا حکم ماننا ہوگا، ہم وقت کے شہباز اور عقاب ہے، جہاں چاہیں ہم پلک پڑیں اور لپک پڑیں، جو مرضی ہم جو ہے وہ نوچ کے لے جائیں، دبوچ لیں جس کو، تو بھی ہمارے پنجے اور نرغے میں ہے، سمجھ جا نہیں تو پابندی لگا دیں گے۔ شاہ فیصل نے عرب کے ریگستان میں موجود ایک نخلستان کے اندر، جہاں ہر طرف صحرا ہی صحرا ہے اور اس صحرا کے اندر ایک چھوٹا سا نخلستان، کھجوروں کے کچھ پودے ہیں، وہاں نیچے زمین کے اوپر بیٹھ کے مذاکرات کے لیے بلایا، کہا آؤ، واقعتاً میں ڈر گیا آپ کی پابندیوں سے، اگر اقتصادی پابندی لگی میرا اور میری قوم کا کیا بنے گا؟ بلایا، انہوں نے سمجھا کہ واقعی خوف کھا گیا، آج جو ہمیں بلا لیا ہے، اپنے محلات سے کہیں دور لے جا کے، صحرا میں، ویرانے میں لے جا کے، نخلستان میں لے جا کے، ہمیں پتہ نہیں یہ مان گیا، گھٹنے ٹیک گیا۔ 2 چیزیں سامنے پڑی ہوئی ہیں، ایک پانی رکھا ہوا ہے اور دوسرا وہاں کی کھجوریں رکھی ہوئی ہیں۔ کہا جب تک میرے رب نے میرے ملک کے اندر یہ 2 چیزیں رکھی ہیں، جاؤ، فیصل کہہ رہا ہے امت مسلمہ تمہارے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے گی، جس طرح کی پابندیاں عائد کرنی ہے وہ عائد کر دو، اقتصادی پابندیاں لگانی ہے وہ لگاؤ، کچھ اور بھی ہیں تو وہ بھی لگا ڈالو۔ یارو یہ مسلمان کے ایمان کا ممولہ، یہ رب کے سہارے جیتا ہے، یہ لوگوں کے خوراک اور پانی اور اقتصاد اور معیشت میں نہیں، اس کے اندر ایمان کی جو پاور ہے، آج ہمیں اس کو لڑانے کی ضرورت ہے اور اس جہاد کی طرف، اپنے قدموں کو گاڑنے کی طرف، اپنی عوام کو لے جانے کی ضرورت ہے، وہ مرد ہیں یا عورتیں، وہ بچے، جوان، بوڑھے، سب کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح لوگوں، والانفس، اللہ کبھی آزماتا ہے جی لے کے، جان لے کے، وجود لے کے، باڈی لے کے، اور یہ باڈیاں ہماری جا رہی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ہم شادی کے لیے جا رہے ہوتے ہیں،
شادی پہ جا رہے ہوتے ہیں، پوری کی پوری گاڑی جو ہے کھائی میں ڈال دی جاتی ہے، ہم خوشی کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک مجلس اور محفل کو منانے پکنک کے لیے یار دوست جا رہے ہوتے ہیں، اللہ اسی دریا میں برد کر دیتے ہیں، ہم سڑک پہ مست ہو کے چل رہے ہوتے ہیں، اللہ اسی سڑک کو قبر کا راستہ بنا دیتے ہیں، ہم فضاؤں میں اڑ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں کم از کم کوئی کسی سے ٹکراؤ تو نہیں ہوگا، اللہ آسمانوں کی بلندیوں سے گرا کے زمین کے اوپر کچومر نکال کے قیمہ بنا دیتے ہیں، ہمارا ڈی این اے ٹیسٹ ہو کے بھی ہماری شکل اور صورت نہیں بتا پاتا کہ یہ کون تھا، کس کا بیٹا تھا۔ والانفس، کبھی جنگوں میں، کبھی جدال میں، کبھی قتل و غارت میں، کبھی جو ہے چینا جھپٹی میں، کبھی کسی ڈھنگ میں، کبھی کسی رنگ میں، کبھی کسی انداز میں۔ حضرات یہ موتیں، یہ پریشانیاں، یہ کٹتے جسم، یہ تڑپتے لاشیں، یہ بنتے تکے، یہ ہماری کٹتی انگلیاں، ہمارے وجود کا انگ انگ، یہ پوری دنیا میں خصوصاً مسلمانوں کا گھبرانا نہیں، یہ اس وقت جو خوف ہے، بپا ہے، مر گئے، مٹ گئے لوگوں، ایک بھی مسلمان ایمان کے ممولے کو لے کے جب تک زندہ ہے، وقت کا جتنا بڑا مرضی عقاب بن کے، شہباز بن کے، خوف بن کے، مصیبت بن کے، شاہین بن کے لپکتا رہے، جھپٹتا رہے، اللہ کی قسم یہ ایمان کا ممولہ اپنا جو ہے وہ مقابلہ کرتا رہے گا، اور جب تک یہ کرتا رہے گا مت گھبرائیے، حوصلے میں رہیے۔ میرے محبوب نے بیت اللہ کی ٹیک لگا کے مصیبت زدہ اپنے مسلمانوں کو حوصلہ دیا تھا۔ میں محبوب کے منبر پہ کھڑا ہو کے، میرے پیچھے جو ہے محراب کی دیوار ہے، میں اپنے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں لوگوں، اگر ایمان کا ممولہ زندہ رہا، یہ دنیا کے شہباز ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، ایمان کی چنگاری کو ختم مت ہونے دیجیے۔ انشاءاللہ میرے رب فرماتے ہیں والثمرات، ہم کبھی پھل دیتے ہیں، کبھی نہیں دیتے، کبھی دے کے چھین لیتے ہیں، کبھی پیدا ہی نہیں ہونے دیتے۔ لوگوں، کبھی فصل نہیں ہو رہی، کبھی گندم مر گئی ہے، کبھی کپاس نہیں ہوئی، کبھی چاول نہیں ہوئے، اور کبھی رب نے اتنے دے دیے سنبھالنے والا کوئی نہیں، لیکن اسی سال اس کو ہمارے ہاتھوں سے اس طرح نکلوایا، اس طرح گیا، اللہ اکبر، کہ پھر وہی آٹا جس سال سب سے زیادہ گندم ہوئی، اسی سال آٹے کی تلاش میں بچوں کے پیٹ کی بھوک کے لیے 17 ماؤں کے لاشیں ایک ہجوم سے رب نے نکلوایا۔ والثمرات، یہ میرے اپنے ملک کا ثمرہ، میرا زرعی ملک، یہ دریاؤں کی سرزمین، جہاں ہر طرف جو ہے کپاس کی چاندی دکھے، گندم کا سونا نظر آئے، پھل ہی پھل ہوں، اور یارو پوری دنیا گھوم کے دیکھ لیجئے، میرے رب نے پھلوں کو ٹیسٹ کے اعتبار سے جو مزہ پاکستان میں دے دیا ہے، پوری دنیا رشک کرتی ہے، حسد کرتی ہے، محروم ہے۔ کون لائے گا دنیا میں؟ میرے رب نے جیسا سیب میرے ملک کو دے دیا ہے، اس سیب کی ویرائٹی جیسی سیب ہم نے پوری دنیا کے سیب کو چیک کر کے دیکھا، کھا کے دیکھا، ہمارے گونگلو کا مزہ اور ان کے سیب کا مزہ شاید برابر ہوگا۔ جاؤ، دنیا چاول پیدا کر لے گی، پاکستان کے مسلمانوں اپنے رب کو مت بھولو، ایمان کے ممولے کو قائم رکھیے۔ رب نے تمہارے چاول کو جو لمبائی دے دی، جو صفائی دے دی، جو اس کو پکنے کے اندر ایک منظر دے دیا، اور جو اس کو خوشبو دے دی ہے، دنیا ترستی ہے اس خوشبو کو بھی۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، رب اگر آزما رہا ہے تو اپنی جگہ پر، لیکن میرے رب نے میرے ملک کو آم کی جتنی ویرائٹی دے دی، جتنی شکلیں دے دی، جتنے ذائقے دے دیے، جتنے ٹیسٹ دے دیے، جتنی حلاوت اور مٹھاس پیدا کر دی، پوری دنیا کے آم کھا کر کے دیکھو، شاید ہمارے گئے گزرے پرلے درجے کے کسی دیسی آم کے ٹیسٹ کو بھی وہ ڈیولپ کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ تو چند مثالیں ہیں، یہ تو چند مثالیں ہیں۔ کبھی دنیا میں جا کے کنوں کو کھا کے دیکھو، ڈھونڈو تو صحیح، تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ یہ ملک پاکستان کی سرزمین میں اللہ اکبر، اور اس کا ٹیسٹ بھی اپنا منفرد۔ یارو جاؤ تو صحیح، پوری دنیا کے اندر یہ آبو سورہ مسمی کی شکل میں یہ کھٹا آپ کو وہ ملے گا، لیکن یہاں فروٹ اور اس کی ورائٹیاں، ہر چیز مالک کی عطا، اس کی نعمتیں گھروں کے اندر جو الحمدللہ ہماری یہاں ادنا سے ادنا عوام کو میرے رب نے میسر کر دی ہیں۔ شاید بڑے ملکوں کے اندر وہ بڑے بڑے پیسے والوں کو بھی وہ پھل میسر نہیں جو پاکستان میں ایک غریب عوام کو ایک جھونپڑی میں رہتے ہوئے بچے کو بھی مل جاتے ہیں۔ میں نے مانا ثمرات کی کمی ہے، پھلوں کو کیڑا پڑ رہا ہے، لیکن یہ آزمائشیں ہیں، ہماری فصلیں تباہ ہو جائیں، باغات مٹ جائیں، آسمانی آفتیں آ جائیں، زمین نیچے سے جو ہے کھانے لگے،
لیکن ہم نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑنا، رب کے ساتھ اپنے تعلق باللہ کو رکھنا ہے۔ مجھے آج بھی وہ منظر نہیں بھولتا جب ہمارے محکمہ زراعت نے ہر طرف سے بے بس ہو گئے، سنڈیاں کام جو ہیں وہ اپنا بڑھا رہی ہیں، اور ہماری دوائیں، باہر سے آنے والی زراعتی دوائیں یہ کام نہیں کر رہی، اور پیسٹی سائیڈز کمپنیاں جواب دے گئی، اور ان میں ملاوٹوں کی انتہا ہو گئی، جتنا بڑا سپرے کر رہے ہیں وائرس اتنا پھیل رہا ہے۔ لکھنے والوں نے آخری اپنی ایمان کی کیفیت میں لکھا کہ اپنی فصلوں میں گھومتے ہوئے سورہ الرحمن اور سورہ واقعہ پڑھو، اللہ ان آزمائشوں سے بچا لے گا۔ ایمان کے معمولے کو زندہ رکھیے، یہ وہ کرشمے دکھائے گا کہ بڑی بڑی آزمائشیں ان سے بچا کے لے جائے گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میرا رب کہہ رہا ہے حوصلہ کرنا، اور حوصلے کے ساتھ قدم جما کے رکھنا، ایمان کی حرارت کو باقی رکھنا، اس کی تمازت اور چنگاری کو زندہ رکھنا، اور اپنے اسلام کے معمولے کو سامنے پیش کر کے حالات کے بڑے بڑے شہبازوں اور عقابوں سے لڑا دینا، سامنے لانا تمہارا کام ہے۔ جرت پیدا کر کے دوسرے کو نیچے گرانا اور تم کو اونچا کرنا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، یہ میرا وعدہ ہے اور یہ میرا کام ہے۔ حضرات، اس لیے آپ دنیا کی جہاں باقی ہسٹریوں کو پڑھیں، ضرور یاد رکھیں میرے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو اکیلے ہونے کے باوجود نصرتیں کیسے دی۔ انہوں نے ان ساری آندھیوں کے اندر اپنے ایمان کے معمولے کو ختم نہیں ہونے دیا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی بگڑتی قدم قدم پہ بدلتی ہوئی قوم کو دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کے صبر کو دیکھیں، اور ایمان کے معمولے کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں کتنے بڑے بڑے شہبازوں کو راکھ کر کے رکھ گئی۔ فرعون کہاں گئے، فرائنہ کہاں گئے، قارون کہاں گئے، حضرات وہ حامان کہاں گئے۔ آج بھی اگر ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی وہ استقامت، ان کا دین اور ان کے ساتھیوں کا نام زندہ۔ حضرات آگے بڑھتے چلے آئیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو، جہالتوں کو، ابو جہلوں کو دیکھتے چلے جائیں، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دیکھیے، اور وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے اندر ایمان کے معمولے کو محبوب نے زندہ کیا تھا۔ بدر کا میدان ہوا ہے، اللہ اکبر۔ آگے بڑھنے کے لیے جب دیکھا عمر کی قید اتنی ہے، قد کو دیکھا جا رہا ہے، برابر بڑوں کی صفوں میں کھڑے ہو کے یہ ایمان کے معمولے کے ساتھ اپنے جو ہے یہ انگلیوں پہ کھڑے ہو کے اپنے قد کو اونچا کیوں کر رہے تھے؟ یہ ایمان کا معمولہ اندر زندہ تھا کہ بڑے بڑے شہبازوں اور عقابوں سے لڑنے کے لیے ہمیں بھی پیش کر دیا جائے۔ ہم چڑیاں صحیح لیکن شہبازوں کو مات کر کے نہ رکھیں تو ہمیں کون مسلمان کہے گا؟ اللہ اکبر۔ پھر لوگوں جوانوں کو بھی دیکھا گیا۔ ایک رات ابھی ہوئی ہے شادی میں، شب وصل ہے، نکارہ حرب بجا، اعلان جہاد ہوا، میدان کے اندر محبوب اپنی زبان سے کہتے ہیں یہ ایمان کے معمولے کو لے کے بڑھا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ آسمان سے فرشتے آج اس لیے اتر رہے ہیں کہ حنظلہ کو جو ہے وہ غسل دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ مت گھبرائیے، وہ نوجوان اپنی جوانی کے اندر یہ معاذ اور معوذ یہ کردار بنے۔ بڑے بڑے ابو جہل کے شہباز جب وار چلا، ابو جہل کی سرداری کا اور اس کی مہارت کا نہیں چلا، ان جوانوں کے ایمان کے معمولے کا چلا۔ اور جب یہ زمین پہ تڑپ رہا تھا، اللہ اکبر، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو مکے والے کہتے تھے عبداللہ بن مسعود، سامنے سے ہٹ جاؤ، پھونک ماریں گے تو اڑ جاؤ گے، کیا کرتے ہو؟ آج کتنی سپر پاور بن کے یہ کسی بڑی سپر پاور کے سینے کے اوپر اپنا پاؤں رکھ کر کے اپنے معمولے کو کھڑا کیے ہوئے ہے۔ یہ منظر میرا رب دکھاتا ہے، کام ہمارا۔ حضرات دنیا نے دیکھا، احد سجا ہے، احد کی طرف بڑے بڑے شہباز آئے ہیں، 3000 کا لشکر بڑا ہے، مقابلے میں دنیا کی نظروں میں وہ 700 ممولے ہیں، پاس کچھ نہیں ہے، اسلحہ نہیں، وہ برابری نہیں، وہ چوٹ نہیں۔ لیکن آج ایک بوڑھا بھی آگے بڑھ رہا ہے، یہ عمرو ابن الجموح، جو بت بناتا تھا، بت گڑھا، بیٹے اسلام لے آئے، باپ کو سمجھاتے رہے، باپ نہیں مانا۔ بیٹوں نے کیا کیا؟ مرے ہوئے پلے اور کتے کے ساتھ اس کے الہ کو باندھ کے کبھی کنویں میں ڈالا، کبھی کہیں ڈالا، کبھی کہیں ڈالا۔ یہ اپنے الہ کو ڈھونڈتا جاتا اور وہاں جا کے دیکھتا اور اپنے الہ کو کہتا، یار تمہیں اتنی بھی نہیں آتی کہ تم ایک مرے ہوئے کتے سے اپنے آپ کو بچا سکے؟ یہ میرے بچے کرتے ہیں ٹھیک ہے، ان پہ بھی غصہ آتا ہے، لیکن تو اپنا کچھ تحفظ کیا کر، تو نے پوری کائنات کو بچانا ہے، مجھے بھی بچانا ہے۔ اگلی مرتبہ بچے بھی نہیں ہٹے، دعوت جاری رہی، حکمت جاری رہی، کام جاری رہا،
اللہ اکبر، دنیا کی نظروں میں بغاوت جاری رہی، لیکن ایک وقت آیا کہ تڑپ کے یہ لنگڑاتا ہوا عمر ابن الجموع، ایک ٹانگ کام نہیں کرتی، تلاش کرتے کرتے تھک گیا، کہنے لگا آج اگر بری حالت میں کہیں ملا نا تو پھر تو جس حالت میں رہے، جب تو اپنی حالت کو نہیں سدھار سکتا میری حالت کو کیا سدھارے گا؟ میں بھی وہ ہوں جو میرے بچے ہوں گے۔ حضرات اسی حالت میں ملا، کلمہ پڑا، مسلمان ہوا، احد کا میدان سجا۔ یہ اپنے ایمان کے ممولے کو لے کے گھر میں کورا پڑ رہا ہے کہ کون گھر میں رہے، کون میدان جنگ میں جائے، کون شہبازوں اور عقابوں سے لڑے۔ اللہ اکبر، یہ بوڑھا نہ اپنے بڑھاپے کو دیکھتا ہے، نہ کٹی ہوئی ٹانگ کو دیکھتا ہے، نہ اپنے لنگڑے پن کو دیکھتا ہے، نہ اپنے عارج ہونے کو دیکھتا ہے۔ کہتا ہے بیٹو تمہاری ابھی زندگی پڑی ہے، تم بعد میں جانا، پہلے مجھ کو موقع دو۔ بیٹے کہتے ہیں نہیں ابو آپ بوڑھے ہیں، ہمیں جانے دو۔ پھر دنیا دیکھتی ہے کہ اب عمر یہ جو ہے ابن جموع اپنے اس لنگڑے پن کو رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ بیٹے ابھی پیچھے تھے، بیٹوں سے پہلے جو ہے میدان جنگ کے اندر، میدان احد کے اندر دنیا کو نظر آ رہے تھے۔ یارو اس لیے حالات جیسے بھی بگڑ جائیں گھبرائیے گا مت، حوصلے میں رہیے، صبر رکھیے، اللہ پہ پوری امید رکھیے، اپنے ایمان، اپنے کلمے، اس کے ساتھ جتنی تھوڑی بہت چنگاری ہے۔ یہ طوفان بے شک اٹھ رہے ہیں، یہ اس وقت بہت چیزیں آزمائشیں ابتلائیں ہمارے اوپر طرح طرح کی ہیں، لیکن ہم نے انشاءاللہ ان سب کو فیس کرنا ہے ایمان کے ممولے کو لے کے۔ دنیا کے سارے عقاب انشاءاللہ آپ کے قدموں میں ہوں گے، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ کہنے والے نے کہا تھا کہ نہ گھبرانا مصائب سے حصول کامیابی میں، نہ گھبرانا مصائب میں، حصول کامیابی میں، نہ گھبرانا مصائب سے حصول کامیابی میں، کہ شاخ پہ گل آنے سے پہلے خار آتے ہیں، وما توفیق الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، جس دل سے امید اور آرزو ختم ہو جاتی ہے وہ اس کی زندگی میں موت ہوتی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ کا سہارا، مسلمان کے پاس اتنا بڑا سہارا ہے کہ اس کو اس کی قدر نہیں، اگر اس کی قدر ہو تو یہ گر کے بھی نہیں گرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں تمام مشاکل کے اندر اپنے دین سے وابستہ رہنا ہوگا، ٹچ رہنا ہوگا، اور اپنی ہمت اور بساط کے مطابق جہاں بے بس ہو جائیں، صبر کا پہلو انشاءاللہ ہمارے سامنے کھڑا ہے اور اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے۔ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے دکھ درد ٹالے، ہماری مصیبتیں جو ہمارے اپنے ہاتھوں سے کھڑی ہوئی کی گئی ہیں، وسیئات اعمالنا، اور ہمارے اعمال کی شامتیں، ومن شرور انفسنا، اور ہمارے نفسوں کی شرارت کی پاداش میں جو کچھ آج ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے، اللہ ہمیں اس سے بچائے، انشاءاللہ بچائے گا اگر ہم اچھے برے حالات میں اس کے ساتھ ٹچ رہتے ہیں۔ دوستو، اگلے سال انشاءاللہ العزیز میرے رب نے زندگی رکھی، یہ جو غیر اسلامی سال شروع ہو رہا ہے، اس کے آغاز سے ہم مالک کی توفیق کے ساتھ پہلے 1-2 ماہ کے اندر روٹین کے جمعوں اور خطبوں سے ہٹ کے کہ اب یہ ربیع الاول ہے تو میلاد اور ولادت کے حوالے سے رد و قد کیا جائے، نہیں، ہم مالک کی توفیق کے ساتھ انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ اور ان کی زندگیوں سے ہمیں ملنے والے اسباق، اور 2 ماہ کے بعد انشاءاللہ العزیز تیسرے مہینے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری لیے مشعل راہ، لمحہ بلمحہ، قدم بقدم اس سلسلے کو انشاءاللہ شروع کریں گے۔ امید تو یہ ہے کہ ہم 6 ماہ کے اندر ہر نئے آنے والے جمعے کے اندر نئے عنوان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک نئے رخ اور پہلو، نئے سبق اور درس کے ساتھ ملیں گے۔ کوشش ہے کہ اس کے اندر ہمارے سلگتے وہ مسائل بھی، کرنٹ ایشوز بھی، وہ بھی اس میں ہوں گے، اور انشاءاللہ العزیز سیرت کے ساتھ ایک شغف، محبت، اسوہ کاملہ ہمیں وہ بھی ملے گا۔
اور اس میں ساتھ ساتھ ہمیں انشاءاللہ مطالعہ کرنے کا بھی موقع ملے گا۔ میں دعوت دے رہا ہوں میرے جن احباب کے پاس میرے محبوب کی سیرت کے پہلو سے کوئی کتاب نہیں ہے، آج اسی سال کے اختتام کے ساتھ ساتھ باقی جو دن رہتے ہیں اس میں آپ 2-3 کتابوں میں سے کوئی ایک کتاب ضرور خرید لیں جو سیرت النبی کے پہلو پہ ہو۔ الرحیق المختوم میں نے ایک پہلے بار بھی لکھوائی تھی، صفی الرحمان صاحب کی ہے، پوری دنیا کے اندر ورلڈ میں انعام یافتہ پہلی یہ کتاب ہے سیرت النبی کے اوپر۔ اسی طرح شبلی نعمانی کی سیرت النبی، یہ کتاب بھی آپ کی لائبریری میں ہونی چاہیے، اور خصوصی طور پہ سید سلمان کی رحمت للعالمین منصور پوری کی یہ کتاب آپ کے پاس ہو، پھر انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ مجھ کو اور آپ کو ہماری زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں کس طرح کی رہنمائیاں ملتی ہیں، کس طرح کے موتی اور ہیرے ملتے ہیں، اور اس کے اندر انشاءاللہ ہماری لائف میں کس طرح بہتری آتی ہے، ہمارے سلگتے مسائل کس طرح اس میں حل ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس چیز کو یقینی بنائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے محبت کو، اپنے پیار کو اور اپنے ایک تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک ادنا سا طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم آپ کی حیات سے باخبر ہوں، آپ کے طریقے، آپ کے اسوے اور شب و روز سے ہم اور آپ کی معمولات سے واقف ہوں، تو انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ جو ہے اگلی ملاقاتوں میں بڑھے گا۔ اس سال کے حوالے سے جو ہماری اگلی آخری ملاقات ہے وہ صراط مستقیم اور اس کے تقاضوں کے ساتھ ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے اور اس پہ چلنے کی ضرورتیں اور تقاضے کیا ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات اس حوالے سے رہے گی۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، بے اولاد ہیں، انہوں نے اپنی اولاد کے حوالے سے اللہ سے دعا کرنے کے لیے کہا ہے۔ بھائیو، وہ اور جتنے ہمارے ساتھی بے اولاد ہیں، اللہ ان کو اولاد نرینہ سے، اولاد صالحہ سے نوازے۔ آپ محبت سے آمین کہیے، اللہ اس کے اوپر مہر لگائے، فرشتے بھی آمین کہیں اور اللہ اس کو قبولیت سے نوازے۔ اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو بھی تندرستی دے دے، اور اللہ جتنے بے حال ہیں ان کے احوال پہ رحمت فرما، اور میرے مالک جو حق سے بھٹکے ہوئے ہیں ان کو حق کی راہ دکھا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔